अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 201 का लेसन नंबर 40, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। टॉपिक 235 है जी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है क्या या किसने दी थी। याद रखें, हॉवर्ड गार्डनर थे जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था इन द अर्ली 1980s, और ये हार्वर्ड में हुई थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी जी। वहाँ पे ये प्रोफेसर थे हॉवर्ड गार्डनर। इन्होंने एक थ्योरी बनाई 1980 की शुरुआत में ना, तो उन्होंने उसका नाम रखा जी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस थ्योरी की वजह से आसानी से लोगों ने समझना शुरू किया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस है क्या या उसे कैसे हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस थ्योरी में उन्होंने 8 इंटेलिजेंस स्टेजेस बनाई थी, या यूं कह लें कि उन्होंने 8 यूनिक जो थी ना इंटेलिजेंस, उन सबको मिला के ना यूं कर लें कि यूनिक ब्लेंड दिया था जी इंटेलिजेंस ऑफ मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंस को एक साथ जोड़ दिया। अब वो कौन कौन सी थी जी? मल्टीपल इंटेलिजेंस, न्यूट्रलिस्टिक है और म्यूजिकल, बॉडीली का एनेस्थेटिक था, इंट्रापर्सनल था, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिक। बेसिकली जो उन्होंने बनाई थी ना मल्टीपल इंटेलिजेंस, 8 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस को जोड़कर एक थ्योरी उन्होंने बनाई थी। उसमें जो बात की गई थी ना, उन्होंने उसमें लॉजिकल भी रखा, उसमें उन्होंने विजुअल के बारे में बात की, विजुअल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। दो ऐसी होती हैं ये इंटेलिजेंस, हम लोग पिछले लेक्चर्स में से देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, अदरवाइज हम आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन सी थी। कनेस्थेटिक इंटेलिजेंस थी और थी जी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसके बाद हमारे पास आता है जी टॉपिक 236, यानी कि वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है क्या। लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस होती है ना, उसे हम कह सकते हैं कि इसमें जो इंसान होते हैं वो एक बेहतरीन अहले ज़ुबान होते हैं, यानी कि वो अच्छे वर्ड यूज़ करते हैं। दे आर वर्ड स्मार्टर। इनके अंदर लैंग्वेज यूज़ करने की कैपेसिटी होती है। हम कह सकते हैं कि इनके अंदर एबिलिटी होती है मैनिपुलेट करने की, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी प्रैक्टिकल डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज को। यानी कि वो ऐसे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, मतलब बेहतरीन बोलने वाले लोग होते हैं, ये अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए जर्नलिस्ट हो गए, पोइट्स हो गए, प्ले राइट्स हो गए ना, पब्लिक स्पीकर्स, ये सारे ऐसे होते हैं जो बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल जानते हैं। ये इन्हें पता होता है कौन से वक्त पे कौन सा लफ्ज़ बोलना है और कैसे मैनिपुलेट करना है पूरी स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को। ये हाईली डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं जी इनके अंदर। ये अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, इवन अच्छी स्टोरी सुना सकते हैं। ये हर चीज़ को जानते होते हैं, इन्हें पता होता है कि रूल ऑफ ग्रामर्स हैं क्या, और उन्हें यूँ कह लें कि एक अच्छे टाइम पे, अच्छे वक्त पे एक अच्छे लफ्ज़ का चुनाव ये जानते होते हैं। ये बेस्ट क्वालिटी होती है जी। जैसे हम कह सकते हैं कि जो होते हैं सियासतदान, बीच में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं करते। जो बेहतरीन सियासतदान होगा वो बेहतरीन बोलना सीखता है, शोला बयां होते हैं बेसिकली। ये इन्हें पता होता है कि इस वक्त कौन सा लफ्ज़ बोलना है। तो ये सारी इसमें खसूसियात होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ना इनकी वोकेबलरी की, तो याद रखें इनकी वोकेबलरी हाई होती है। ये कहाँ से सीखते हैं ये सारी चीज़ें? सवाल यही पैदा होता है कि ये कहाँ से सीखते हैं ये सारी बातें। सुनते हुए, किसी के अल्फाज सुनते हैं, अल्फाज के चुनाव को सुनते हैं, फिर उसे अडॉप्ट करते हैं, लिखते हैं, बातें करते हैं। पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाती हैं जी आपके बोलने के अंदाज में। ऐसे जो लोग होते हैं ना, अगर उनकी हम एक्टिविटीज़ देखेंगे तो वो बुक रिपोर्टिंग करेंगे, जोक्स बोल रहे होंगे, राइटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं ना, राइटिंग वर्ड्स, रीडिंग, जर्नल राइटिंग और स्पीकिंग। टॉपिक 237 है जी लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस। अब
وہ لوگ جو اس انٹیلیجنس کے حامل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے جی نمبرز اور لاجیکل پیٹرنز کو یوز کرنے کی. یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ریزن پہ بات کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں تو ریزن پہ سوچتے ہیں، مختلف الفاظ کو وہ استعمال کرتے ہیں، وہ پزلس کو لاجیکل پزلس کو آسانی سے فگر آؤٹ کر لیں گے، وہ کیلکولیٹنگ ایکسپیریمنٹنگ ہوں گے اور یہ ساری باتیں وہ کریں گے. اب کائنڈ آف پروسیس اس میں کیا ہے، ہم لوگ ساتھ ساتھ اسے ہائی لائٹ بھی کرتے جاتے ہیں. دیکھیں جی، یہ لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس سیکوینس کو پتہ ہوتا ہے انہیں، یا ایسے لوگ ایزیلی اٹیمپٹ کر لیتے ہیں لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس. کیٹگرائزیشن ہو جاتی ہے، کلاسیفیکیشن جانتے ہیں، انفرنس جانتے ہیں، جرنلائزیشن جانتے ہیں. ہم نے جب انکوائری کی بات کی تھی تو ہم کہتے تھے کہ جرنلائزیشن از the مین پارٹ آف انکوائری. تو یہ لوگ جانتے ہوتے ہیں، کیلکولیشن ان کی بہترین ہوتی ہے. یہ میتھمیٹیشینز ہوتے ہیں جی، سائنٹسٹ ہو گئے، اکاؤنٹنٹس ہو گئے. اور آگے ہے جی ٹاپک 238 اسپیشل انٹیلیجنس یا اسپیشل انٹیلیجنس. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو یہ اسپیشل ہوتا ہے جی، ایک برین ایبلٹی ہوتی ہے نا کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے فوراً سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بلیسڈ ہوتے ہیں، ہم انہیں بلیسڈ کہتے ہیں. اگلا بندہ اگر کوئی چیز لکھ رہا ہے نا، ان کی اس کی پین کی موومنٹ سے پتہ چل جاتا ہے انہیں کہ وہ کیا لکھ رہا ہے. اس کے بعد جی اٹس ہاؤ اور مائنڈ پروسیس وٹ وی سی. اس طرح ہمارا دماغ کام کرتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارا دماغ فوراً سے دیکھتے ہیں کہ اوکے یہ کام ہو رہا ہے، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، دیکھ کے یہ لوگ کر لیتے ہیں. اگر ہم اس کے امپورٹنس دیکھیں گے تو یہ ویژولی پرسائیو کرتے ہیں جی اور انٹرپریٹ کرتے ہیں دنیا کو اپنے ارد گرد. ان دا آرٹ دا ابلٹی ٹو ٹرانسفر ویژن ٹون ا پینٹنگ اسکلپچر اور فلم از اے کی کوالٹی. ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم آرٹ کے اکارڈنگ بات کرتے ہیں تو یہ مطلب پینٹنگ بہترین کر سکتے ہیں، اسکلپچر بنا سکتے ہیں جی، یا کسی مطلب پورا اسکلپچر بنا دے تو یہ بھی کافی اچھی چیز ہوتی ہے. اگر ہم ٹیچنگ ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں نا تو یہ ویژول پریزنٹیشن کے اندر آ جاتی ہے، آرٹ ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں، امیجینیشن گیمز ہو جاتی ہیں. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اگر آپ انہیں ایک ڈائیگرام دکھاتے ہیں وہ فوراً سے امیجن کر لیتے ہیں کہ یہ چیز یہاں پڑی تھی اور ایک اسے سیکوینس دے دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے بعد ہے جی باڈیلی کانیستھیٹک انٹیلیجنس. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ اپنے اگر ہم کہیں گے کہ یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا یوزنگ ونس باڈی ٹو ایکسپریس آئیڈیا اور فیلنگ. یہ جو ہاتھوں سے باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ باڈلی کانیستھیٹک انٹیلیجنس میں آ جاتے ہیں. یہ اپنے ہاتھوں کا یوز کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو ہاتھوں کے تھرو سمجھاتے ہیں. اب یہی بات یہاں بتائی گئی تھی جی، ہینڈز آن لرننگ، ڈراماز، ڈانس، اسپورٹ دیٹ ٹیچ ٹیکٹائل ایکٹیویٹیز، الیکشن ایکسرسائز. ہاتھوں ہی سے یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بول رہے ہوتے ہیں، ایون ہاتھ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایون میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں، پورے ہاتھ یوز کر رہی ہوتی ہوں، جس طرح آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے اور میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. انسٹرکشن اسٹریٹجیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بلڈ اٹ ہوتا ہے، ایکٹ اٹ آؤٹ، touch it, get and gut feeling. Get a gut feeling of it, dance it, activities these people will enjoy using whole body. اب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھوں کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے باڈی پارٹ سے اگلے بندے کو بتاتے ہیں کہ کیا، یا یوں کہہ لے کہ زیادہ تر یہ لوگ ہاتھوں ہی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اگلے بندے کو سمجھاتے ہیں کہ کیا کام کرنا ہے یا کس طرح، یہ ہر چیز یہ ہاتھوں کی زبان بیسیکلی یہ لوگ جانتے ہیں. اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا کو کیسے انجوائے کریں گے؟ بلڈ اٹ کریں گے، ایکٹ اٹ آؤٹ کریں گے، ٹچ اٹ کریں گے، گیٹ اے گٹ فیلنگ، یا ڈانس کریں گے. تو وہ یہ ساری چیزیں، یہ ایسی چیزیں جس میں پوری باڈی انوالو ہو جاتی ہے نا، وہ کام کرتے ہوئے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے. ایکٹنگ ہو گئی، اسپورٹس ڈانسنگ ہو گئی، یوزنگ باڈی لینگویج ہو گیا. اب باڈی لینگویج میں کیا کہ زیادہ تر ہوتا ہے فیملیئر یوزنگ ہینڈس. اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں ہینڈز آن لرننگ کر رہے ہوتے ہیں، اسکلپچنگ بنا رہے ہوتے ہیں کلے کے اوپر، تو اپنے ہاتھوں کا استعمال یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں. لیسن نمبر 41 ہے دی تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس کو چل رہے ہیں ابھی. اب ہم اگلا پارٹ دیکھتے ہیں جی جو اس نے اگلی انٹیلیجنس بیچ میں جوڑی تھی، دیٹ از میوزیکل انٹیلیجنس. یہ وہ ایبلٹی ہوتی ہے جس سے اگر ایک
سانس بج رہا ہے نا تو اسے سن کر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا گانا بج رہا ہے، مطلب کس چیز کا وہ سانس تھا، لیرکس کیا ہے بیسیکلی. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ ڈسٹنگش کرتے ہیں جی ساؤنڈس کو اراؤنڈ یو. آپ لوگوں کو اندر بھی ہوگا کہ آپ لوگ میوزک سنتے ہوں گے، آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا یہ گانا گایا جا رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، میوزک چل رہی ہوتی ہے، جیسے کہ میں خود ہوں، مجھے پتہ ہی چل رہا ہوتا کیا گا رہے ہیں کیا نہیں. سو یہ وہ الفاظ یا یوں کہہ لیں کہ سماعت کا استعمال کرتے ہیں بہترین. کچھ ہوتے ہیں جو کہ ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں جو سن تو رہے ہوتے ہیں بٹ وہ الفاظ کیا ہیں وہ گڈمڈ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. سو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جی. ان کے اندر ایبلٹیز ہوتی ہیں کہ خود سے میلوڈیز بنا سکتے ہیں، گانے اچھے گاتے ہیں، میوزک بھی بہترین کر سکتے ہیں. انہیں ریتم کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، ٹیچنگ ایکٹیویٹیز میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. اب ہم اگر بات کرتے ہیں ریپنگ کی، یوزنگ سانگ دیٹ ٹیچ، یہ سارے پروسیس کار ہوتے ہیں. انسٹرکشنل اسٹریٹجیز میں یہ سنگ اٹ ہوتا ہے، ریپ اٹ ہوتا ہے، لسن ٹو اٹ ہوتا ہے، ایکٹیویٹیز ہوتا ہے، اور یہ سارے پروسیس چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر. ٹاپک 241 ہے جی انٹرا پرسنل انٹیلیجنس. میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ انٹر اور انٹرا کا ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ کون سے ہوتے ہیں، بٹ آگے چل کے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جی یہ ان کے اندر کیا ایبلٹیز ہوتی ہیں. انہیں اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ان کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے کہ یہ ہر چیز کو ایکٹ کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف نالج، یعنی کہ ہر چیز کو سمجھ کر اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں. انہیں فوراً سے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والے کی کیا اسٹرینتھ ہے اور کیا ویکنیس ہے. انٹرا پرسنل جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جو انٹیلیجنس ہوتی ہے نا، اس میں انہیں پتہ چلتا ہے، ایکوریٹ پکچر پتہ چل جاتی ہے جی اگلے کی کتنی اسٹرینتھ ہے اور کون کون سی ویکنیس ہے. انہیں اپنے اندرونی انر موڈ کا پتہ ہوتا ہے، انٹینشنس کا پتہ ہوتا ہے، موٹیویشنس کا کیسے، مطلب یہ اپنے بارے میں سب کچھ جانتے ہوتے ہیں. یہ سیلف ڈسپلن ہوتے ہیں جی، ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے سیلف ڈسپلن کی. اگر ہم بہت سمپل کہیں گے تمیزدار، ایک بہترین آئیڈیل انسان ہوتے ہیں یہ لوگ ہر چیز کو سچویشن کے اکارڈنگ کنٹرول کر لیتے ہیں. اب یہ جو ہوتے ہیں ان کی ٹیچنگ ایکٹیویٹیز میں اگر ہم دیکھیں گے تو انسٹرکشن کے اکارڈنگ بات کر رہے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کرتے ہیں جی، آپشن ان کورس آف اسٹڈی کرتے ہیں، سیلف اسٹیم بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. انسٹرکشنل اسٹریٹجیز میں اگر بات کرتے ہیں تو بارش آ رہی ہے ابھی میں بارش میں بیٹھ کر آپ کی ویڈیو بنا رہی ہوں. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. انسٹرکشنل اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ کنیکٹ کرتے ہیں جی پرسنل لائف کو، اور یہ چوائسیز کرتے ہیں نا، مطلب جو سچویشن آ رہی ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ یہ چوائس رکھتے ہیں. ان کے پاس مختلف راستے ہوتے ہیں، وہ باؤنڈ ٹو ون وے نہیں ہوتے کہ ایک ہی کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ وہ والے لوگ نہیں ہوتے. اب جو انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہوتی ہے نا، یہ سمارٹ ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں گے کہ یہ دوسروں کو جلد سمجھ لیتے ہیں. ان کی جو ایبلٹی ہوتی ہے نا وہ پریمیم ہوتی ہے جی ٹیچر کے اندر، کلینیکل، یا یوں کہہ لے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سیلس پرسن ہوتے ہیں. پولیٹیشین بھی اسی کے اندر آتے ہیں، یعنی کہ یہ کافی سمارٹ ہوتے ہیں. اگلے فوراً سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، سو اس کے اکارڈنگ وہ ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ لوگ جو چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہی چیزیں یہ انہیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ کیسے انجوائے کرتے ہیں؟ انٹرپرسنل جو ہوتے ہیں انہیں فیڈ بیک دیں گے، انہیں مزہ آئے گا بھی، اوکے فائن. دوسروں فیلنگ کو سمجھ کے بھی انہیں مزہ آتا ہے. پرسن ٹو پرسن کمیونیکیشن کرتے ہوئے بھی انہیں انجوائے کرتے ہیں. کوآپریٹیو لرننگ اسٹریٹجیز اپناتے ہیں، گروپ پروجیکٹ کر ہوتے ہیں، انٹرویو کر ہوتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں نیچرلسٹ کی تو یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں یا یہ کون سی انٹیلیجنس ہے؟ اب جو ایسے ہوتے ہیں نا وہ نیچرل انوائرمنٹ، ان کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے نا کہ یہ نیچرل انوائرمنٹ میں کافی اچھا رول پلے کرے، تو مطلب انہیں پسند ہوتی ہے نیچرل آبجیکٹس. انہیں پتہ ہوتا ہے ریکگنائز کرتے ہیں، کیٹیگرائز کرتے ہیں نیچرل آبجیکٹس کو. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ سینسٹیو ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ اس میں آ جاتے ہیں، وہ ہر چیز کو نیچر کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی لائک اینیملز اینڈ نیچر فنومنا. اب یہ لوگ جو وہ ہوتے ہیں نا، اگر یہ کوئی اینیمل رکھ لے نا، ایسے لوگ نا، تو اگر اینیمل بیمار ہو گیا نا،
کھانا پینا چھوڑ دیں گے، رونا دھونا چھوڑ، مطلب اس کا حد سے زیادہ خیال رکھیں گے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں باہر پڑھنا مزہ آتا ہے، مطلب انجوائے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں کرتے ہیں جی۔ یہ نیچر فنومنا کی بات کرتے ہیں، یہ سجیشن فار ٹیچرز دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں آ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میں سجیسٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک تو میرے سبسکرائبر بھی ایسے ہیں جو ہر بات میں سجیشن انہیں دینا ان کا یوں کہہ لے کہ ان کا اولین فریضہ ہے۔ اینی وے ٹھیک ہے، میں تو کچھ نہیں کہتی انہیں۔ ٹاپک 244 ہے جی کی پوائنٹ۔ 4 کی پوائنٹ ہے جی، یاد رکھیے گا 4 کی پوائنٹس ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے ریممبر کسی چیز کو یا اس تھیوری کو یاد رکھنے کے لیے۔ جب بھی آپ اسے پریکٹیکل کریں گے، مطلب اس پہ عمل کریں گے، تو وہ 4 امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں؟ ہر پرسن جو ہوتا ہے اس کی اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان برابر دے۔ ہاتھ کی ہماری 5 انگلیاں ہوتی ہیں، یہ ساری ڈیفرنٹ ہے۔ اس طرح ایک ہی گھر میں اگر 5 کے بہن بھائی ہیں تو وہ سارے مختلف ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ الگ انٹیلیجنس کا مالک ہوتا ہے، اس کے پاس الگ ایبلٹیز ہوتی ہیں۔ اب بینگ اے ٹیچر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ہر انٹیلیجنس کو ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز بنائیں اور ہر بچے کو اس کیٹیگری کے اکارڈنگ رکھیں۔ کمپلیکس ویز میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ انٹیلیجنس کافی یوزفل ہوتی ہے۔ کچھ پیپل ایسے ہوتے ہیں نا جو ڈیولپ کرتے ہیں جی ایڈیکویٹ لیول آف کمپیٹنسی کے اندر، یہ انٹیلیجنس وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اچھا، ٹاپک نمبر 245 ہے، پروز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی آرگومنٹ فار اینڈ اگینسٹ، پروز اور کونس۔ اب پروز کون سے ہوتے ہیں جی؟ All students will be seen as successful. All talents of students will be appreciated. اگر ہم بات کرتے ہیں نا اس تھیوری کی، تو اس تھیوری کے اکارڈنگ کہا یہ گیا تھا، جو اچھی باتیں تھی نا، کہ ہر اسٹوڈنٹ کو نا سکسیسفل ہونا چاہیے، ہر ٹیلنٹ جو اسٹوڈنٹ کے اندر ہوتا ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ A variety of instructional practices are used، اور آپ ٹیچنگ کے اندر مختلف انسٹرکشن پریکٹسز کیا کریں، انہیں یوز کیا کریں۔ لیسن جو ہوتے ہیں وہ پلان کریں بہت سوچ سمجھ کے، یعنی کہ ہر بات کو سمجھیں اور پھر اسے پلان کر کے آپ بتائیں کہ ہر چیز بچے کو سمجھ آ جائے۔ ہر انسان کی نیڈس ہوتی ہیں اور آپ کو ذمہ داری ہوتی ہے بینگ اے ٹیچر کہ آپ ان کی نیڈ کو پورا کریں۔ اب کونس کیا تھے؟ مور ٹائم از نیڈیڈ فار لیسن، زیادہ ٹائم ضرورت ہوتا ہے جی پڑھانے کے لیے۔ اسیسنگ اسٹوڈنٹ لرننگ کوڈ بی کمبرسم اور یونائٹنگ اسٹاف ول بی ڈیفیکلٹ، مور سپلائز ول بی نیڈیڈ۔ اب کہا تو یہ گیا تھا اس تھیوری میں کہ آپ نے یہ 4-5 چیزیں کرنی ہیں جو کہ اس تھیوری کے اکارڈنگ ایکسیلنٹ وے میں، بٹ اس کی کانسیکوینسز بھی تھی جی ہمارے پاس کہ بہت زیادہ ٹائم ضرورت ہوتا ہے ایک لیسن کو ختم کرنے کے لیے۔ اسٹوڈنٹ کو اسیس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اگر ہم سارے اسٹاف کو ایک ساتھ ملا کے بٹھا دیں تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ہر انڈیویژل کی نیڈ کو پورا کرنے لگ جائیں تو ہمیں بہت زیادہ سپلائز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ٹاپک 246 ہے جی امپلیکیشن۔ ایم آئی تھیوری یعنی ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری جو تھی نا، وہ چیلنج کرتی تھی وائڈلی ہیلڈ بلیفز کو۔ یاد رکھیں یہ جو تھیوری تھی یہ بلیفز کو چیلنج کرتی تھی۔ کافی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے آج تو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب بلیفز کو اوکر کرتی تو کیسے وہ کرتی تھی نا، وہ مہیا کرتی تھی آپ کے آئی کیو ٹیسٹ کو۔ اس تھیوری کے اندر کلیم کیا گیا تھا کہ بہت سارے ایسے ویز ہیں کہ آپ کسی انسان کو سمارٹ بنا سکتے ہیں، یا ان کی ایبلٹیز کو ہم ان کی پرفارمنس کے اوپر ایکسپریس کر سکتے ہیں، پروڈکٹس آئیڈیاز کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جو یہ تھیوری تھی نا، یہ اس تھیوری کے اکارڈنگ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی ٹیچر کو پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ یہ ایز اے سرو کی جا سکتی ہے ایز اے کیٹلسٹ۔ یہ فریم ورک اور لینگویج کے اوپر دونوں کے اوپر کام کرتی ہے، یہ تھیوری یہ ان دونوں پر بات کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس تھیوری میں تھیں۔ اگر ہم کوسچن کرتے ہیں نا، لیسن نمبر 42 ہے جی کوسچننگ ٹیکنیکس۔ کوسچن ہم کیوں کرتے ہیں؟ ٹاپک 247 ہے اوور ویو جی۔
اگر ہم گڈ لرننگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ سٹارٹ ہوتی ہے کوسچن سے نہ کہ آنسر سے. اب میں جب یہ بات کہتی ہوں تو میں کہوں گی کوسچن کیوں ضروری ہے. اب آپ لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ کوسچن کیوں ضروری ہیں. کوسچن اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ تھرو کوسچننگ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے کتنا کی پوائنٹ سمجھا یا کتنا سبق کو سمجھا, یا آیا اسٹوڈنٹ کو اس لیسن کا کی پوائنٹ پتہ چل گیا ہے, سمجھ آ گیا ہے. ماسٹری آف بیسک کانسیپٹ ہم چیک کرتے ہیں بچے کتنے کانسیپٹ کلیئر ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہم کوسچن کے اکارڈنگ کرتے ہیں. اب کوسچننگ ٹیکنیک کیا ہیں؟ دو ہوتی ہیں جی, اوپن اینڈ کلوز ٹیکنیکس. اب اوپن میں ہم کیا دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم پہلے بات کر لیتے ہیں جی میتھڈ یوز فار کنسٹرکٹنگ اینڈ پریزنٹنگ کوسچن ان آرڈر ٹو پروموٹ افیکٹو ڈسکشن اینڈ لرننگ ایلیسٹ انفارمیشن. اب اوپن کوسچن کیا ہیں اور کلوز کوسچن کیا ہیں, پرابلم کیا ہوتی ہے اور کلیریفائنگ کیا ہوتے ہیں. یہ جی چار چیزیں ہوتی ہیں کوسچنس کی, کہ آپ کے آئی تھنک 3 اور 4 اور 5 میں ہے وہ ملٹیپل کوسچنس کے بارے میں. اگر آپ میں سے کسی کا ہے تو کائنڈلی میری وہ ویڈیوز بھی دیکھیے گا, میں نے وہ کمپلیٹ کر دی ہیں. آپ کو ہر چیز بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں. دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی محنت کرتی ہوں, ریٹرن میں بھی حق رکھتی ہوں کہ آپ کریں. میرے چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں, لائک بھی کیا کریں. اچھا, اوپن کوسچن کیا ہوتے ہیں؟ وٹ, وائی اینڈ ہاؤ. یاد رکھیں, اگر میں اسے اور سمپل کر دوں, ڈبلیو اسکیئر ایچ, یہ ہوتا ہے جی آپ کا ایک اوپن کوسچن کا ایک فارمیٹ. یعنی کہ اگر ہم اسے اس طرح لکھتے ہیں اوپن کے اندر W2H, تو یہ ہمیں W2H مطلب وائی, واٹ اینڈ ہاؤ, یہ دو چیزیں آتی ہیں جی اوپن کے اندر. کلوز کے اندر W3 ہوتا ہے ہمارے پاس, W3 میں آتا ہے جی ویئر, وین اینڈ ہو. کلوز کوسچنس کیا ہیں؟ کہاں, کب اور کس نے. اوپن میں کیا ہے؟ کیا, کیسے اور کب, یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. پرابلم کیا ہوتا ہے؟ وائی. جو وائی ہوتا ہے نا, 5 وائز, یہ آ جاتا ہے پرابلم کے اندر. آگے چل کے میں آپ کو اسے اور بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گی. کلیریفائنگ کا اس میں کچھ نہیں ابھی بتایا گیا تھا. اب جو کلوز کوسچنز ہوتے ہیں نا, وہ کوسچن یوزلی ریسیو کرتے ہیں جی سنگل ورڈ کو, یا شارٹ فیکچوئل آنسرز کے بارے میں بات کی جاتی ہے. ایک سنگل آنسر کلوز کوسچن میں ہوتا ہے جی یس اور نو. فار ایگزامپل آپ سے کوسچن ہوتا ہے جی آر یو تھرسٹی, کیا آپ پیاسے ہیں, تو اس کا آنسر آپ دیں گے یس یا نو. اب اس میں کوئی لمبی کہانی نہیں بتا سکتے. اگر میں بہت سمپل کر دوں تو اب جو کوسچن سنگل کوسچنز ہوتے ہیں جن کے آنسر سنگل ہوتے ہیں, یعنی کہ یا آیا ہاں یا نہ, یا ایک خالص کسی جگہ کا نام, یا کوئی چیز جو ایک ہنسا رکھتی ہو, یا ایک ورڈ کا ایک سنٹینس نہیں ہوتا, یہاں پہ ایک ورڈ پراپر چلتا ہے, تو وہ کلوز کوسچن میں آتا ہے. فار ایگزامپل ویئر ڈو یو لیو, تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں. آپ اس میں کہانیاں نہیں لکھ سکتے کہ میں کراچی میں رہتا ہوں, تو یا یوں کہہ لیں کہ سندھ کا ایک شہر ہے کراچی, کراچی میں میں رہتا ہوں, کراچی کے اندر ایک ٹاؤن ہے یا ایک سٹی ہے, یا اس کے اندر ایک جگہ ہے, جو بھی ہے وٹ ایور. تو وہ ساری چیزیں آپ اس میں نہیں لکھتے. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں, آپ اسپیسیفک جگہ کا نام بتا دیتے ہیں, تو یہ اس میں آ جاتا ہے. اس کی یوزنگ کیا, اس کی یوزز کیا ہیں جی, یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اس کے کہتے ہیں کہ ٹو ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ, سو اف وی 2 + 3 میک 5, 3 + 2 will make 5. مطلب یہاں یہ کہا گیا کہ دیکھیں اگر آپ 2 میں 3 پلس کریں گے تو بھی 5 آئے گا, اگر آپ 3 میں 2 پلس کریں گے تو بھی 5 آئے گا, یعنی کہ ایک ہی آنسر آئے گا. تو ہم اس کی ڈسکشن کا کنکلوڈ کرتے ہیں تو ایک ڈیسیژن بنا لیں گے نا کہ اب ہمیں فیکٹس پتہ ہیں, تو ہم ایگری ہیں جی یہ صحیح ہے کام ہم کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. آر یو ہیپی ود ایگزام سیٹنگ, تو وہ آپ بتائیں گے سیٹنگ کے بارے میں کہ ہاں جی سیٹنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایگزام صحیح پڑھایا جا رہا ہے, یہ چیز ہوتا ہے. اگر ہم ٹائپ آف کوسچنز میں چلتے ہیں اوپن کوسچن کی طرف, یہ وہ کوسچنز ہوتے ہیں جن میں آپ کہانیاں لکھتے ہیں, یعنی سینٹینس یوز کرتے ہیں. اوپن کوسچن جو ہوتے ہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں جی لانگر آنسر کو. یہ یوزلی شروع ہوتے ہیں کہ واٹ, وائی اینڈ ہاؤ, اور جو آنسر ہوتا ہے نا اوپن کوسچن کا, تو وہ آپ لینتھی لکھتے ہیں.
جو اوپن کوشچن ہوتے ہیں وہ رسپونڈنٹ کرتے ہیں جی فار ہز اور ہر نالج. اپنی نالج کے لیے جو کوشچنس کیے جاتے ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں، اپنے اوپینین کے بارے میں یا فیلنگس کے بارے میں. ٹیل می اور ڈسکرائب کین آلسو بی یوز ایز این اوپن کوشچن. ٹیل می اور ڈسکرائب بھی اوپن کوشچن میں آتے ہیں. اب آپ سے کوشچن ہو سکتا ہے نا کہ ٹیل می واٹ ہیپن نیکسٹ، بتاؤ آگے کیا ہوا، تو آپ پوری کہانی سنا دیں گے کہ آگے یہ ہوا تھا. ڈیٹیل میں اگر آپ سے کہا جاتا ہے تو بھی وہ اس میں آ جاتا ہے. آپ کے جو لانگ کوشچن ہوتے ہیں وہ اوپن میں ہوتے ہیں، جو شارٹ ہوتے ہیں وہ کلوز میں ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو، اس ڈفرینس کو. اس میں ہم اوپن کنورسیشن کر سکتے ہیں. وٹ ڈیڈ یو لرن، تم نے کیا اس سے سیکھا. تو مور ڈیٹیلز میں ہم بات کر سکتے ہیں. کوشچننگ ٹیکنیک کے اندر ایک اور ہمارے پاس آتا ہے جی انکریج اسٹوڈنٹ ٹو آسک کوشچن ایٹ اینی ٹائم. اب ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو اتنا فری ہینڈ کرے، اتنا انکریج کرے کہ وہ کسی بھی ٹائم کوئی کوشچن سلیبس ریلیٹڈ کر سکتا ہو. اب یہ نہیں کہ بچہ ڈر رہا ہو کہ میڈم سے کہ میڈم پتہ نہیں میڈم بتائیں گی کیا. اب یہاں پہ ایک بات بتائی گئی تھی کہ یوز ایپل. اب ایپل کیا ہے؟ سیب نہیں ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ سیب ہے. اب آسک دا کوشچن should be prepared in your lesson plan in advance. Pause, let the learner think about what you are asking. Give the learner 3 to 5 seconds in order to respond. اچھا، اب یہ یہاں پہ ایک ٹیکنیک تھی کہ ایک ایکٹیویٹی دی گئی تھی نا، آپ کو کہا گیا تھا کہ کوشچنس کرنے ہیں. اب ایپل کے اندر اگر ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوشچن کرتے ہیں نا کہ اپنے پلان کے لیسن کے اکارڈنگ آپ پہلے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھانا ہے اور اس کا یہ کوشچن ہے، پھر آپ اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں جی 3 سے 5 سیکنڈس اور وہ آپ کو آنسر دے گا. یہ ساری چیزیں اس کوشچن میں آ جاتی ہیں.